और मुस्तहकम रख दी तो फिर वो जहाँ तक भी तालीम हासिल करेगा वो डगमगाएगा नहीं। लेकिन अगर उसकी बुनियाद में कहीं कोई कजी, कोई नक्स, कोई खामी को कोताही रह गई तो फिर आगे चलकर उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। जी फजल मौला साहब वालेकुम अस्सलाम। तहरीम बेदार को लिख के बता दें आप लोग कि अनम्यूट कैसे करें। उनको बताएं कि लेफ्ट साइड पे जो एक माइक का निशान बना हुआ है इस पे जाके क्लिक करें। नहीं, हाफसा हिरा एजाज, मैं आपको ये स्लाइड्स जो शो कर रहा हूँ ये आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हम एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में हम इसको शेयर कर देंगे। जी जी हम इस दूसरी स्लाइड को देखते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान इज कंसिडर्ड फ्रॉम प्री स्कूल लेवल टू 8th ग्रेड। पाकिस्तान में जो कच्ची पक्की क्लास है, प्री स्कूल जो है, वहाँ से लेके 8वीं जमात तक की तालीम को हम एलिमेंट्री एजुकेशन का नाम देते हैं। और दूसरा नुक्ता ये है कि प्रोवाइड्स बेस लाइन फॉर द फर्दर एजुकेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बुनियाद रखती है तालीम, तो गोया ये बेस लाइन है, आइंदा आने वाली तालीम के लिए ये बुनियादी काम करती है। In this stage, students get last chance to become master in basic skills and develop their attitude towards learning according to their individualistic differences. देखें, आप जानते हैं कि अगर कोई शाख पतली हो तो उसे आप अपने हस्बे मंशा उसको आप शक्ल दे सकते हैं, उसको आप टेढ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मजबूत टहनी हो और डाल बन जाए डाली की बजाय, तो फिर आप उसको अगर मोड़ना चाहें तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मोड़ नहीं सकेंगे, वो टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। तो ये जो पहले 8-10 साल जिंदगी के हैं, तालिब इल्म की जिंदगी के, ये जो बुनियादी महारतें सीखने में और रवैये बनाने में ये आखिरी मौका है। यानी यहाँ जो आपकी आदतें पुख्ता हो गई, जो रवैये आपके रासिक हो गए, जो बुनियादी महारतें आपको आ गई, तो इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यानी इस स्टेज पे आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि वो सारी उम्र साथ चलती हैं। अगर कोई कमजोरी रह गई है तो वो कमजोरी सारी जिंदगी आपका साथ देगी, और अगर कोई आपने खूबी को उम्दा रवैया सीख लिया है तो वो भी सारी उम्र आपके साथ चलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट कि जो पाकिस्तान एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन है वो इस सतह की तालीम के लिए एक मुतवाज़न निसाब बनाने के लिए काम करती है। ये चूँकि मेरा भी निसाब से ताल्लुक़ रहा है, मैं पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की कोई 8-10 किताबों का मुसन्निफ, मुअल्लिफ या मुतरजम हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई तंजीम, ऐसी कोई एसोसिएशन वजूद रखती हो। अगर हो भी तो उसका कोई एलिमेंट्री एजुकेशन के निसाब बनाने में कोई किरदार हो। तो बहरहाल ये तहरीम बेदार आप लिख रही हैं, मैं आई एम प्रेजेंट। मैंने पहले अर्ज किया है कि यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वक्तन फ़वक्तन जो ये यूज़र्स की लिस्ट है, जैसे इस वक्त हमारे पास 37 यूज़र हो रहे हैं, तो मैं हर कोई 8-10 मिनट के बाद आपकी एक लिस्ट अपने पास सेव करता जाऊंगा और उसमें देख लेंगे कि कौन प्रेजेंट है। ये आखिरी नुक्ता इस स्लाइड का, एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन एंड नॉलेज मस्ट मिरर द इमीडिएट कल्चर, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी एंड लोकल सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स। बात यह है कि इस सतह का जो निसाब है, एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन का निसाब, उसको ये चाहिए कि वो अक्कासी करे। किस चीज़ की अक्कासी करे? हमारे कल्चर की, हमारी सकाफत, हमारा रहन सहन, हमारा तहजीब व तमद्दुन, हमारा तशख़्ख़ुस और हमारे जो मकामी समाजी और मुआशी ज़रूरियात हैं उनकी अक्कासी करनी चाहिए हमारे
निसाब को। फिर अगला पॉइंट, एरियाज ऑफ करिकुलम कंसर्न्ड विद बेसिक स्किल्स इंक्लूड लॉजिकल, सीक्वेंशियल एंड एनालिटिकल मस्ट बी टॉट बाय इंटरैक्टिव पेडागोजी। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे टीचर जो तरीकेकार अपनाए, ये जो पेडागोजी है, इट मींस टीचिंग मेथड फॉर चिल्ड्रन, तो 8वीं के लेवल तक टीचर जो तरीका तदरीस अपनाए बच्चों को पढ़ाने का, वो इंटरैक्टिव हो। इंटरैक्टिव का मतलब है वो दो तरफा हो। ये ना हो कि उस्ताद बोलता जाए और तालिब इल्म उसको सिर्फ सुनने पर इक्तिफा करे, नहीं, बल्कि ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इट मस्ट बी टू वे, इंटरैक्टिव, उस्ताद से शागिर्दों तक, शागिर्दों से उस्ताद तक, तो ये टू वे प्रोसेस हो। और इसमें बच्चों को बेसिक स्किल सिखाए जाएं, उनमें मंतिक यानी चीजों को आंखें बंद करके तस्लीम करने की बजाय अक्ल की कसौटी पे परखा जाए। सीक्वेंशियल, उनको सीक्वेंस सिखाएं कि तरतीब मरबूत काम करना है। एक जैसे एक जंजीर की कड़ी जंजीर की दूसरी कड़ी को मजबूत करती है, वैसे ही आप की एक बात दूसरी बात से जुड़ी होनी चाहिए। और तीसरी बात, तज्जियाती महारत बच्चों में आ जाए, चीज़ों को लेके उनको एनालिसिस करना उनको आ जाए। तो ये एलिमेंट्री लेवल पे हमें बच्चों को ऐसी अप्रोच टीचिंग की अपना के सिखाना चाहिए। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू रियलाइज देयर कंसेप्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिटीज, एब्स्ट्रैक्शंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। अगर हम ये बुनियादी महारतें बच्चों को सिखा देंगे तो इससे तालिब इल्म जो हैं वो कंसेप्ट्स उनको मालूम हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उनको हो जाएगा और अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, तशख्खुस उनको आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन जो चीज़ें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनका फिजिकल वजूद नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जिनका कोई मादी वजूद नहीं है, वो भी उनको मालूम हो जाएंगी। और मुआशरे के साथ उन्होंने किस तरह इंटरेक्ट करना है, क्या रवैया और किरदार अपनाना है, ये सारी बातें उनको मालूम हो जाएंगी। अगला पॉइंट, टीचर्स रोल मस्ट बी पर्सनल गाइड, फैसिलिटेटर of learning, a coordinator and promote collaborative work among learners keeping in view of their individual differences। देखें जिस तरह सारे बच्चों की शक्ल सूरत एक जैसी नहीं होती, उनके चेहरे के खद्दो खाल, उनका कद, उनका वजन, ये सब मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह बच्चों के मिजाज, उनकी आदत, उनके रवैये, उनके सीखने के स्टाइल, ये भी मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह आपकी पसंद नापसंद डिफर करती है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को और चीज़ पसंद है। तो इसलिए टीचर का रोल, जब ये बच्चे आपकी क्लास में बैठे हुए हैं 30-40 बच्चे, जिनके मिजाज, जिनकी आदतें, जिनके रवैये, जिनके सीखने के स्टाइल मुख्तलिफ हैं, तो टीचर का रोल क्या होना चाहिए? तो टीचर का रोल एक गाइड, रहनुमा का रोल होना चाहिए। वो फैसिलिटेटर हो बच्चों के लिए, वो चीज़ों को फैसिलिटेट करे, और कोऑर्डिनेटर हो, और कोलैबोरेटिव वर्क, बच्चों में कोलैबोरेशन को, तावन को। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कंपटीशन का, कंपेटिटिव हमारा रुझान है, कोलैबोरेटिव रुझान हमारा है नहीं। फैमिलीज में आप देख लें कि माएँ अपने बच्चों का मुआवजना अपने अजीज अकारिब के बच्चों से करती हैं। इसी तरह क्लास में एक इंडिविजुअल का मुकाबला दूसरे इंडिविजुअल से होता है। हमारे यहाँ कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की फजा मौजूद नहीं है। तो टीचर को ऐसा रोल प्ले करना है कि बच्चों में कोलैबोरेटिव काम का जज्बा पैदा हो जाए, बच्चे एक दूसरे का हाथ बटाएं,
تو یہ ٹیچر کا رول ہوگا. اور آخری بات، ماسٹری اوور دا ٹولز آف لرننگ. ٹولز آف لرننگ کیا ہیں؟ جیسے آپ کی ٹیکسٹ بکس ہیں، یہ آپ کا ایک ٹول آف لرننگ ہے. آپ بچے کو کوئی بورڈ پہ چیز لکھ کے بتاتے ہیں، وہ ایک ٹول آف لرننگ ہے. اس کو آپ کوئی رسالہ دیتے ہیں جس سے وہ کوئی چیز سیکھتا ہے، وہ اس کا ٹول آف لرننگ ہے. تو ایک تو ٹول آف لرننگ پہ مہارت، دوسرے ہارمونیس ڈیولپمنٹ. بچے میں نشو و نما ہو، وہ بڑے پھولے اور وہ خوشگوار طریقے سے. گڈ سٹیزن شپ کو پاکستان کا مفید اور کارآمد شہری بن سکے. اینڈ نیشنل انٹیگریشن، اور وہ قومی استحکام کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے وہ کام کرے. انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ، وہ کنویں کا مینڈک نہ ہو، بلکہ اسے معلوم ہو کہ دنیا میں ہماری پوزیشن کیا ہے. میں نے دنیا کا شہر، میں ایک دنیا کا شہری ہوں. گلوبل سٹیزن شپ، اس کا بھی اس کو کنسیپٹ آ جائے. اور دوسرے یہ کہ اس کا جو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے، وہ چیزوں کو مشاہدہ کر کے، تجربہ کر کے، جانچ پرکھ کر کے پھر ان پہ اعتبار کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے بچے کو ایلیمنٹری لیول پہ سکھانی ہیں. ہم نے 3 سلائیڈ ابھی تک پڑھی ہیں. ان میں اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کہیں کوئی دقت ہے، تو آپ چیٹ باکس کا سہارا لیجئے، اپنا ٹیکسٹ وہاں پہ آپ لکھیے اور سینڈ کیجئے. میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے سوالات کو موسٹ ویلکم اور اپریشیٹ کیا جائے گا. سیماب خان: نو سر، ایوری تھنگ کلیئر، تھینک یو بیٹے. لیکن کسی کو، میرے طالب علم کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی سمجھ میں بات نہیں سے رہ گئی ہے، تو وہ کائنڈلی بتا دیجیے. میں آپ کو 1-1.5 منٹ دیتا ہوں. اس 1-1.5 منٹ میں آپ اپنا سوال کیجئے. یعنی میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس سیشن کو انٹریکٹیو بنا دوں. آپ بول تو نہیں سکتے ہیں؟ یہ بھائی کیا نام ہے، کرسٹینا جارج کو آپ بتا دیجئے کوئی لکھ کے کہ آواز کیسے آئے گی. ان کو ذرا گائیڈ کر دیجئے. کیا لکھتا ہے جی؟ نو وائس اگین. یہ میں خود خاموش ہوا تھا. میں نے آپ کو موقع دیا تھا کہ آپ لوگ کوئی سوال کر سکیں، لکھ سکیں. یہ میں نے ابھی ایک لنک آپ لوگوں کو بھیجا ہے. یہ میں نے آپ کا واٹس ایپ بنا دیا ہے. تو اگر آپ اس گروپ پہ، اس لنک پہ مجھے ریکویسٹ بھیجیں گے تو میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر لوں گا. جی میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے لنک آپ کو بھی شیئر کیا ہے، جب آپ اس پہ مجھے ریکویسٹ بھیجیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس میں ایڈ کر لوں گا. لیکن اپنا نام ضرور مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں آپ کو بائی نیم وہاں پہ سیو کر سکوں. نہیں جی، میں نے نمبر نہیں بھیجا، میں نے آپ کو لنک بھیجی، پھر دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. جی ہم اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. تو فرحانہ ساجد، اگر آپ بیٹے آپ لیپ ٹاپ سے کر رہی ہیں تو اس کو ذرا آپ سیو کر لیجئے، اس کو کاپی کیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے اس لنک کو. تو پھر یہ ہے کہ آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ سے آپ کیجئے گا، ریکویسٹ کیجئے گا، انشاءاللہ میں ایکسپٹ کروں گا. اوکے جی. نورل این نے بتا دیا ہے کہ بھائی ایک واٹس ایپ ویب بھی ہے. آپ اپنا جب جو آپ کا سیل فون ہے اس کا آن کر کے آپ، وہ ایک لمبا طریقہ خیر آپ وہ کر لیں یا نوٹ کر لیں، یا پھر میں اپنا نمبر بھی بھیجوں گا. تو اس کا یہ ہوگا کہ میں اپنا نمبر بھیجوں گا تو آپ 90 لوگ میسج کریں گے مجھے، وہ پھر ایک ایک لکھنا پڑے گا. تو یہ میرے لیے آسانی ہوگی کہ اگر آپ اس پہ ریکویسٹ بھیجیں گے تو میرا ٹائم بچ جائے گا. یعنی وہ میں اینڈ پہ آپ کو اپنا نمبر بھی، موبائل نمبر بھی دے دیتا ہوں. جی اگلی سلائیڈ پہ آپ آ جائیے. دا ایلیمنٹری ایجوکیشن شوڈ بی پروجیکٹیو. 3 factors help to enhance the quality elementary education. 3 عوامل کی بات ہے. تو پہلا فیکٹر ہے کہ انوالومنٹ آف دا اسٹوڈینٹس، ٹیچر، پیرنٹس اینڈ دا کمیونٹی از اسینشیل. پہلا جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائنگل ایک طرح کی بنتی ہے جس میں استاد، طالب علم اور پیرنٹس یا کمیونٹی
ایک تو ان تینوں کی جب تک انوالومنٹ نہیں ہوگی تب تک آپ صحیح طور سے بچوں کو تعلیم نہیں دے پائیں گے. دوسری بات یہ ہے نیڈ ٹیچرز کمٹمنٹ اینڈ انٹریکٹیو پیڈاگوجیز. اس مرحلے پہ استاد کو کمٹمنٹ کا مظاہرہ ہر لیول پہ ویسے کمٹڈ ہونا چاہیے, ڈیڈیکیٹڈ, کمٹڈ. تو اس مرحلے پر تو استاد کو مزید زیادہ کمٹڈ اور یعنی اس کو لگن ہو, اب شوق ہو, عشق ہو اپنے کام سے, اور وہ جو طریقہ کار اپنائے وہ انٹریکٹیو پیڈاگوجیز ہوں. یعنی اگر آپ پرائمری یا ایلیمنٹری اسکول میں لیکچر میتھڈ شروع کر دیں تو اس سے بچوں کے پلے کوئی چیز نہیں پڑے گی. تو آپ کی جو پیڈاگوجی, آپ کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہو وہ انٹر ایکٹیو ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ذرا جب آپ نے یہ کام کرنے ہیں, تعلیم دینی ہے, تو اس کے لیے آپ کو کوئی بجٹنگ بھی درکار ہوگی, مالی وسائل بھی چاہیے. تو 3 فیکٹر ہم نے پڑھے. پہلا فیکٹر تھا کہ اسٹوڈنٹس, ٹیچرز اور پیرنٹس کمیونٹی کی انوالومنٹ. دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ استاد کا جذبہ, استاد کا شوق, اس کی لگن. اور تیسری بات یہ کہ وسائل کا انتظام ہو, بجٹنگ ہو, جہاں کوئی ضرورت ہے پیسہ خرچ کرنے کی وہ آپ کے پاس موجود ہو. جی اب اگلی سلائیڈز میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور ہمارے چند ہمسایہ ممالک ایلیمنٹری ایجوکیشن کی طرف کس طرح سے توجہ دے رہے ہیں. تو پہلے ہم اپنے گھر کا احوال دیکھتے ہیں. فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وفاقی وزارت تعلیم بھی ہے اور صوبائی وزارت تعلیم بھی ہے. گویا ہمارے پاس 5 وزیر ہیں. ایک وفاقی وزیر ہیں, جیسے ہمارے ہاں آج کل شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم ہیں. اسی طرح ہر صوبے میں ایک تعلیم کا وزیر ہے. تو پہلی اسٹرکچر تو یہ کہ ہمارے ہاں صوبائی اور وفاقی دونوں سطحوں پہ وزارت تعلیم قائم ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ موسٹلی اسسٹ ان کریکولم ڈیولپمنٹ, accreditation and in the financing of research and development. وفاقی حکومت نصاب سازی میں معاونت کرتی ہے. یہ پرانی بات تھی. جب سے 18ویں ترمیم آئین میں کی گئی ہے تب سے ایجوکیشن یہ وفاقی نہیں بلکہ صوبائی سبجیکٹ بن گیا ہے. اسی لیے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور تھا اس کا نیا نام ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. یعنی صوبے بھی نصاب سازی میں انڈیپینڈنٹ کر دیے گئے تھے. یہ بات خطرناک ہے کیونکہ کسی ملک کا نصاب وفاق کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ صوبوں کو خود مختاری اس طرح کی دے دیں گے تو اس سے بعض قباحتیں اور خرابیاں پیدا ہونے کا امکان ہے. بہرحال اب پھر سے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ یکساں نصاب بنانے کا شور ہے. تو وفاقی وزارت تعلیم اس پہ کافی خاصا کام کر چکی ہے. اگر ایسا ہو جائے پورے ملک میں ہر طرح کے اسکولوں کے لیے, خواہ وہ سرکاری ہوں, خواہ وہ پبلک ہوں, خواہ وہ یہ دینی مدارس ہوں, اگر ایک نصاب کرنے میں یہ حکومت کامیاب ہو جائے تو یہ اس کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور بہت بڑی کامیابی ہوگی. جی اور وفاقی حکومت جو ہے وہ یونیورسٹیز وغیرہ کو فنڈنگ کرتی ہے, ان کو کچھ فائنینسنگ کرتی ہے. یعنی یہ ایچ ای سی جو ہے یہ ہماری یونیورسٹیز کو ریسرچ کے لیے اور باقی کاموں کے لیے کچھ فنڈ وغیرہ مہیا کرتی ہے. پھر نیچے لیول دیے گئے ہیں کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے, پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم, اس کو ہم نے 6 لیولز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے.
یہ آپ سب کو ویسے معلوم ہے لیکن ایک دفعہ دیکھ لیں. پہلا تو پری اسکول ہے, کچی پکی کلاس, پہلی کلاس سے پہلے کا کام. 3 سال کی عمر کے بچے سے لے کے 5 سال کی عمر کے بچے تک ہم کہیں گے پری اسکول, جس کو ہم دیسی لفظوں میں کچی پکی کلاس کہتے ہیں. پھر آپ کا پرائمری اسکول آ جائے گا, وہ گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک ہے. پہلی سے 5ویں تک تعلیم کو پرائمری ایجوکیشن ہم کہیں گے. اس کے بعد مڈل, یعنی مڈل درمیان میں, پرائمری شروع کا ہائی اونچا تو دونوں کے درمیان میں مڈل آ گیا. 6 7 8 کلاس 6 to 8, تو یہ جو 3 کلاسز ہیں یہ مڈل کلاسز ہیں. ہائی کلاسز جس کو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کا امتحان بھی ہم کہتے ہیں. آپ نے جب یہ 10th کا امتحان پاس کیا ہوگا تو آپ کو جو سند اور سرٹیفکیٹ ملا اس پہ لکھا ہے SSC, سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ. تو 9th اینڈ 10th گریڈ, 9ویں اور 10ویں جماعت, یہ آپ کی ہائی کلاسز ہیں. اور اس کے بعد 11ویں اور 12ویں کلاس یہ انٹرمیڈیٹ کے گریڈ ہیں, ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ. اور اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم ہے, انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ ڈگریز ہیں. تو یہ دوبارہ دیکھ لیں, پری اسکولنگ جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے, اس کے بعد پرائمری, پھر مڈل, ہائی, انٹرمیڈیٹ اور ہائر سیکنڈری اسکول, اینڈ لاسٹلی یونیورسٹی پروگرامز جس میں آپ گریجویشن وغیرہ کرتے ہیں. یہاں تک اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ چیٹ باکس میں سوال لکھ سکتے ہیں. 30 سیکنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو سعیدہ خاتون, سر ایرر آ رہا تھا, کلاس اٹینڈ کرنے میں ایشو تھا. اوکے, آپ آ گئے ہیں تو موسٹ ویلکم, کوئی بات نہیں. جی, میں اس دوران میں آپ کی اٹینڈنس شیٹ سیو کر لوں. جی, آپ نے اگر کوئی سوال کرنا آپ کیجئے, اتنے عرصے میں آپ کی میں اٹینڈنس کو محفوظ کروں. جی, سعیدہ خاتون لکھتی ہیں, سر اگر پچھلی سیل شو کر دیں. بات یہ سعیدہ خاتون کہ میں جو گروپ میں نے ابھی ایک لنک شیئر کیا تھا, بعض لوگ اس میں جوائن ہو بھی گئے ہیں, اس کو اگر آپ جوائن کر لیں گروپ کو تو میں پوری سلائیڈز آج کی نہیں اگلے دن کی بھی اس میں شیئر کر دوں گا. تو ونس اگین آئی ایم شیئرنگ دا لنک آف واٹس ایپ گروپ. اگر آپ جوائن کرنا چاہیں, یہ کمپلشن بالکل نہیں ہے, اگر آپ اپنی مرضی سے اس گروپ کا حصہ بننا چاہیں تو مجھے آپ ریکویسٹ سینڈ کر دیں. جی, ہم اگلی سلائیڈ پہ آ گئے. It is mandated in the Constitution of Pakistan to provide free and compulsory education to all children between the ages of 5 to 16 years and enhance adult literacy. آپ آئین پاکستان کو دیکھیں, اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ پاکستان میں 5 سال کی عمر سے لے کے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے تعلیم مفت اور لازمی ہے. 2 لفظ ہیں, فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن بٹوین دا ایجز آف 5 to 16. تو یہ آپ کے آئین میں دیا گیا ہے کہ پاکستان میں 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے تعلیم مفت ہوگی. اور یہ بھی کہ ایڈلٹ لٹریسی, جو بالغ ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کر پائے ہیں 16 سال کی عمر سے, جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں اور کسی وجہ سے وہ سکولنگ ان کی نہیں ہو سکی ہے, تو ان کے لیے بھی تعلیم کا بندوبست کرنا یہ آئین پاکستان میں حکومت کی ذمہ داری ہے. تیسری بات ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, MDGs. یہ MDG ایبریویشن ہے, مخفف ہے, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. یہ پوری دنیا کے لیے بعض اہداف مقرر کیے گئے ہیں, اور پاکستان بھی چونکہ اس کا حصہ ہے تو اس میں بھی ہم نے یہ یقین دہانی کرا رکھی ہے کہ ہم ہر بچے کو لازمی اور مفت تعلیم پرووائڈ کریں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال مہم چلتی ہے, اور وہ بچے جو آؤٹ آف سکول ہیں, جو بھٹے پہ کام کرتے ہیں, ورک شاپس پہ, ہوٹلس پہ کام کرتے ہیں,
ان کو तलाश किया जाता है। तो ये इसलिए कि हमने दुनिया से ये एक वादा कर रखा है। तीसरी बात, एजुकेशन फॉर ऑल कमिटमेंट। हमारी दुनिया से एक ये भी कमिटमेंट है, ये भी हमारा अहद है कि हम हर बच्चे को तालीम मुहैया करेंगे। और उसके बाद गोल अंडर विजन 2030 इज वन करिकुलम एंड वन नेशनल एग्जामिनेशन अंडर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा एक ये भी गोल है, हमारा ये भी विजन है कि हम 2030 तक यानी आइंदा 10 साल तक पूरे मुल्क में एक निसाब और एक इम्तिहानी निज़ाम कर लेंगे। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ कितने ही निसाब वगैरह हैं, यानी आप देखें कि ये जो गली मोहल्लों में स्कूल खुले हैं इनका निसाब और है, एलीट क्लास के जो स्कूल हैं उनका निसाब और है, और आपके मसाजिद मदारिस का निसाब और है, सरकारी स्कूलों का निसाब और है। तो हमारे यहाँ निसाब मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए ये हमने एक गोल सेट किया है कि 2030 तक हम पूरे मुल्क में यकसा निसाब कर देंगे और पूरे मुल्क में हम एक इम्तिहानी निज़ाम राइज कर देंगे। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में इम्तिहानी निज़ाम भी मुख्तलिफ हैं। जो अमीर लोग हैं वो कैम्ब्रिज में इम्तिहान देते हैं और वो ऑक्सफर्ड से वाबस्ता होते हैं, और यानी मुख्तलिफ निज़ाम हमारे यहाँ इम्तिहानात के राइज हैं। तो 2030 तक हमारे यहाँ एक निसाब हो जाएगा और एक निज़ाम इम्तिहान आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट आप देखें, द स्ट्रेटजीज चार्टेड आउट टू अचीव द गोल इंक्लूडेड। जब हम ये करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड स्किल जनरेशन फ्रॉम 2.7% ऑफ GDP to 5% by 2010 and 7% by 2015। हमारे यहाँ तालीम पे जो खर्च किया जाता है वो बहुत थोड़ा है दुनिया के मुकाबले में। तो हमने ये देखा कि हम जो 2.7% अपनी GDP का खर्च कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा के 2010 तक 5% कर देंगे और हम 2015 तक इसको बढ़ा के 7% पे ले जाएंगे। हमने ये वादा किया था। और फिर ये भी था कि एनहेंस द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन जनरल एंड द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान इन पर्टिकुलर। हमने ये वादा भी किया कि हम पाकिस्तान में जो तालीम की क्वालिटी है उसके मेयार को बेहतर बनाएंगे, और ये कि हम साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को खास तौर पे प्रमोट करेंगे। अब देखें कि हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो सैलाब आया है, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमने नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो पैदा किए हैं, हमने साइंटिफिक माइंडेड लोग पैदा नहीं किए हैं। तो हम अब ये भी कह रहे हैं कि एलिमेंट्री सतह पे ऐसी तालीम दी जाए जिसकी क्वालिटी ऐसी हो कि जिसके नतीजे में हमारे यहाँ टेक्निकल हैंडेड लोग पैदा हों, ताकि उनको जॉब के सिलसिले में किसी का मोहताज ना होना पड़े, बल्कि वो खुद अपने रिज़्क अपना तलाश कर सकें और दूसरों के लिए भी वो बोझ ना बने। शफीका रशीद का लिख रही हैं जी, अटेंडेंस लगा ली नहीं है वो खुद। जी अटेंडेंस में आपकी लगाता रहूंगा। अभी 48 लोग हैं, मैं इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद दोबारा आपके अटेंडेंस सेव कर लूंगा। जी अब अगली स्लाइड पे हमारे यहाँ जो एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रॉब्लम्स जो फेस करना पड़ रहे हैं उनकी बात है। तो पहली बात तो एक लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। आप कोई भी काम करें, आपको घर चलाना हो या आपको कोई भी काम करना हो तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, और जितनी शानदार और उम्दा और एक्यूरेट आपकी प्लानिंग होगी आपके रिजल्ट्स भी उतने ही उम्दा होंगे। तो पहली बात यह कि हमारे यहाँ जो प्रॉपर प्लानिंग है उसका फुकदान पाया जाता है और हम प्लानिंग वैसी नहीं कर पा रहे जैसी हमें करनी चाहिए। दूसरी सोशल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। हमारे यहाँ
बच्चियों के मुकाबले में बच्चों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यानी आप देखें कि एक ही घर के बच्चे जो हैं, जो मेल चिल्ड्रन हैं, वो किसी और इदारे में, किसी महंगे स्कूल में जाते हैं और बच्चियां किसी सस्ते स्कूल में जाती हैं। तो तालीम के, एलिमेंट्री तालीम के रास्ते में हमारे यहाँ बाज़ जो समाजी पाबंदियां हैं, जकड़बंदियां, वो भी रास्ता रोके हुए हैं। और तीसरी बात जेंडर गैप है। और चौथी बात जो कास्ट ऑफ एजुकेशन है कि तालीम महंगी हो गई है, लोग इस पे इधर उनके पास वसाइल इतने नहीं हैं। और वार टेरर, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी की जंग जारी रही और जो हमें मसाइल दरपेश आए और उसके नतीजे में स्कूलों में हमले हुए और बहुत सी जानें, आपको याद है APC का जो एक सान्या हुआ था, तो ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग थी उसने भी हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन पे असर डाला। ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है। और फिर फंड फॉर एजुकेशन, मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ उतने वसाइल खर्च नहीं किए जा रहे हैं जितने के बाकी दुनिया में खर्च किए जा रहे हैं। तो फंड्स की कमी, हमारा मुल्क गरीब है, तरक्की पजीर है, तो ये भी एक मसला है। फिर अगला पॉइंट आप देखें कि पावर्टी, लोग गुर्बत ज़्यादा हैं, इफलास ज़्यादा हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। बाद लोग मजबूरन अपने बच्चों को तालीम से वो उठवा के किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे, किसी वर्कशॉप में वो डाल देते हैं ताकि वो बच्चा अर्निंग हैंड बने और उनका हाथ बटाए। फिर जो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है, ये भी इसका एक सबब बनती है, हमारा एक मसला है। बाज़ कुदरती आफात भी, जैसे कभी सैलाब आ गया, कभी जलजला आ गया, और ये भी हमारे रास्ते में कोई रुकावट हैं। और पैसा जो है, बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं कि बजट हम उतना एलोकेट नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। और लैक ऑफ एक्सेस बाज़ औक़ात, यानी हमारे मुल्क में, अगरचे अब पंजाब में तो ये सूरत नहीं है, हर गांव में स्कूल मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान में अगर आप जाएं तो वहाँ पे पहाड़ी मुकामात हैं, रास्ते दुश्वार गुजार हैं, तो वहाँ पे स्कूल दूर दूर हैं, तो ये भी एक मसला है। और फिर ये है कि इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल चैलेंजेस, स्कूल को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो स्कूल के अंदर भी हैं, स्कूल के बाहर भी हैं। तो ये हमारे वो मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारी एलिमेंट्री सतह की जो तालीम है वो सफ़र करती है। अब हम ज़रा इंडिया की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का आपने देख लिया, अब इंडिया का देखें। हम उसको गालियां देते हैं इंडिया को और अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, है भी दुश्मन, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जरा वहाँ के निज़ाम तालीम का जायजा लेते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट इन इंडिया। आपने पढ़ा पाकिस्तान में 5 साल की उम्र से लेके और 16 साल की उम्र तक तालीम मुफ्त और लाजमी है। तो इंडिया में 14 साल की उम्र तक तालीम मुफ्त है और लाजमी है। और ये इंडिया के, जैसे हमारे आइन में ये लिखा गया है, इसी तरह इंडिया के आइन में ये बात लिखी गई है कि 14 साल की उम्र तक तालीम मुफ्त है। मैं देखूं जी, ये सईदा खातून लिख रही हैं जैसे कोरोना की वजह से तालीम मुतासर जी, और बिल्कुल ये सईदा खातून ने ये दुरुस्त लिखा, बजा लिखा। अब आप देखेंगे कि ये जो अब पोस्ट कोरोना दौर आएगा, कोरोना के बाद का दौर, अब जब स्कूल री ओपन होंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, जो स्कूल का मुंह नहीं देखेंगे। मुझे मैं एक सरकारी इदारे का सरबराह हूँ, एक तरबियती इदारा है, तो हमारे इदारे के साथ एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी अटैच है। तो एक टीचर मुझे 2-3 दिन पहले बता रहे थे कि मैंने देखा है कि वो बच्चे जो हमारे पास स्कूल में आ रहे थे, उनमें से बहुत से वर्कशॉप्स वगैरह पे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो बच्चे जो वर्कशॉप्स में चले गए हैं और उनको 7-8 महीने की आदत पड़ गई वहाँ से कमाने की और गाड़ियाँ ठीक करने की, अब उनको दोबारा तालीमी दायरे में लेके आना बहुत मुश्किल काम होगा, चैलेंज होगा हमारे लिए। और पूरी कोशिश के बावजूद भी सब बच्चों को वापस लाना मुमकिन नहीं होगा।
تو یہ بات بھی ہے، یہ بھی ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہوا کہ جیسے اب وبا آئی تو وبا کے بعد کے دنوں میں بہت سے بچے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. تھینک یو سیدہ خاتون، تھینک یو ویری مچ. جی تو اگلا پوائنٹ، ایٹ دا ٹائم آف اڈاپشن آف دا کانسٹیٹیوشن in 1950 the aim was to achieve the goal of universalization of elementary education UEE within the next 10 years, that is by 1960. بھارت میں جو پہلا آئین بنا ان کا وہ 1950 میں بنا. ہمارے یہاں 56 میں بنا، ان کے یہاں 50 میں بن گیا پہلا آئین. تو پہلا آئین اڈاپٹ کرتے وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگلے 10 سال میں یعنی 1960 تک یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن، یعنی سب بچوں کو ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن میں لے آئیں گے. A little less than 50% of the total population in 1991 was illiterate. But since then the country has made considerable progress both in terms of total 7+ population and adult literacy 15+ rates. اس کا مطلب کیا ہے؟ 1991 تک یعنی آج سے 30 سال پہلے تک ہندوستان کی، بھارت کی حالت یہ تھی کہ اس کی آدھی آبادی ناخواندہ تھی. یعنی بھارت کی آدھی آبادی، کب تک بات ہم کر رہے ہیں؟ 1991 تک. آدھی آبادی پڑھی لکھی نہیں تھی، الٹریٹ تھی، ناخواندہ تھی. لیکن اس وقت کے بعد سے اب تک اس ملک نے کیا کیا؟ اس ملک نے زبردست کام دکھایا، بڑی زبردست ترقی کی ہے. 7+ پاپولیشن یعنی وہ آبادی جو 7 سال یا اوپر کی ہے اس کی ایجوکیشن کے سلسلے میں، اور جو 15+ یعنی 15 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں یہ تعلیم بالغہ میں آئیں گے. آپ کو یاد ہے کہ انڈیا میں کیا بات ہم نے پڑھا ہے کہ 14 سال کی عمر تک تعلیم مفت ہے اور لازمی ہے. 14 سال کی عمر کے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے ان کے لیے وہاں تعلیم بالغہ کی سہولت دی گئی ہے. تو اس سلسلے میں اس قوم نے بڑی ترقی کی ہے. However, be noted that during 1991 to 1998, the increase in female literacy 11% was higher than the increase in male literacy 9%. یہ بات حیران کن ہے کہ 1991 سے 1998 یہ 60 سال کے عرصے میں اگر ہم ہندوستان کی تعلیم کا جائزہ لیں تو اس 7 سالوں میں جو مردوں کی شرح خواندگی میں اضافہ ہوا وہ 9% ہے، جبکہ اسی عرصے میں خواتین کی شرح خواندگی میں جو اضافہ ہوا وہ 11% ہے. یعنی مردوں کی نسبت خواتین 2% زیادہ ان کی شرح خواندگی رہی ہے. سر یہ غربت کی وجہ سے ہو گیا نہ کہ بچوں کے کام سے پہ بھیجنے کا. جی یہ ٹھیک ہے بات آپ کی کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آج کل سرکاری اسکولوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ داخلہ بڑھایا جائے اور ریٹینشن، جو بچے آ جائیں وہ بھاگنے نہ پائیں، ڈراپ آؤٹ نہ ہو. تو اسی طرح کا کیس میرے ایک علم میں آیا. ہمارے پڑوس میں یعنی کوئی 12-14 میل دور ایک اسکول ہے، ہائی اسکول. وہاں ایک 9th یا 10th کا ایک طالب علم تھا جو اسکول نہیں آ رہا تھا. تو اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب اور 2-3 استاد اس بچے کے گھر گئے اور اس کے پیرنٹس کو بتایا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے، بچہ لکھ پڑ جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، موٹیویٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بچے کا والد فالج زدہ ہے، پیرالائزڈ ہے، اس کو وہ مفلوج ہے، 4 پائی پہ ہے. پہلے کو مزدوری کرتا تھا، اب وہ بیچارہ باہر جا کے مزدوری نہیں کر سکتا. اور گھر میں سب سے بڑا بچہ یہی ہے جو 10th میں پڑھتا ہے. تو ان کا جی بات یہ ہے کہ ہمیں آخر روٹی بھی چاہیے کھانے کے لیے. باپ بستر پہ پڑا ہے، وہ تو کما نہیں سکتا، کوئی اور وسائل ہمارے کو زمین یا کوئی اور کاروبار ہے نہیں. تو لے دے کے یہی بچہ تھا، اب یہ جاتا ہے مزدوری کرنے اور 500 روپیہ لے کے آتا ہے شام کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کل سے ہم اسکول بھیج دیں گے، 500 روپیہ آپ ہمارے گھر روزانہ بھیج دیا کریں.
تو ظاہر ہے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب یا اسکول کے ٹیچرز 500 روپیہ ڈیلی ان کے گھر نہیں بھیج سکتے تھے. تو یہ ہما کوثر نے جو بات کی کہ غربت کی وجہ ہے، نو ڈاؤٹ یہ وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر گھر میں کھانے کو نہ ہو تو پہلی ترجیح آپ کی روٹی ہوگی نہ کہ تعلیم. تو بہرحال یہ اس کو حل کرنا، اس غربت کو نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے. یہ تو حکومتی لیول پہ کرنے کے کام ہیں کہ یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو حکومت کوئی فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرے تاکہ وہ والدین بیچارے جو اس طرح کے معاشی اور مالی وسائل سے محروم ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو تعلیم سے بہرہوار کر سکیں. جی ایس او پیز کو اڈاپٹ کرنا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اسکول کھلتے ہیں تو یہ ماسک وغیرہ جو ہیں یہ جو غریب بچے ہیں ان کو خود اسکول پرووائڈ کر دے گا. اگلا جناب اگلی سلائیڈ. The entire school education can be divided into 4 parts, namely primary, upper primary, secondary and higher secondary level. پاکستان کا آپ نے 6 لیول پڑھے تھے، پری اسکولنگ، پرائمری، مڈل، ہائر سیکنڈری اسکول اور یونیورسٹی. انڈیا میں 4 پارٹس ہیں جی، پرائمری، اپر پرائمری، سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری لیولز. The National Policy of Education 1968 to 1986 and its revised formulation envisaged a uniform pattern of school education pattern 10+2. یعنی ہندوستان نے جو 1968 سے 86 تک پالیسی بنے اس میں کیا تھا کہ بھئی 10+2 یعنی 12 سال کی تعلیم کا سارے ملک کا ایک پیٹرن انہوں نے دے دیا، یونیفارم پیٹرن، یکساں پیٹرن دے دیا. During 1990 to 98, about 65.8 thousand schools were opened, again 38.7 thousand upper primary schools. یہ 8 سالوں کے اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں. ان 8 سالوں میں ہندوستان میں 65.8 یعنی مطلب ہوا 65,800 اسکول کھولے گئے. اور اس دوران میں یہ پرائمری اسکول کھولے گئے نا اس نے، اور 38,700 اپر پرائمری اسکول کھولے گئے ان 8 سالوں میں. اب بنگلہ دیش کی طرف آئیے اور یاد رہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان تھا. تو آج سے 50 سال پہلے ہماری بدقسمتی سمجھیے کہ ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ کے جدا ہو گیا، اور اس وقت ہمارے ہاں یہ تاثر تھا کہ بنگالی یہ ناکارہ لوگ ہیں اور وہاں تو پرسن کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں ہے. اور دیکھ لیں آپ کہ آج 50 سال کے بعد وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے منہ پہ تمانچہ ہے. ان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں، ان کا آپ دیکھیں روپیہ، ان کا جو تھا ٹکا، ان کا جو سکہ ہے کرنسی، وہ ہم سے زیادہ سٹرانگ ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اور کیا یعنی ہماری ذلت کی انتہا ہوگی. تو ذرا ہم بنگلہ دیش کا سسٹم بھی دیکھتے ہیں، ایجوکیشن کا سسٹم دیکھتے ہیں. The government of Bangladesh operates many schools in the primary, secondary and higher secondary levels. Bangladesh conforms fully to the UN's Education for All EFA, Education for All objective, and the Millennium Development Goals MDG, as well as other education related international declaration. جی بنگلہ دیش نے بھی جو دنیا سے معاہدے کر رکھے ہیں، عہد کر رکھے ہیں، وہ ان پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہاں 3 طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہیں. پہلا جنرل ایجوکیشن سسٹم، عام جیسے ہمارے ہاں ہے، عام سکول. دوسرے مدرسہ سکول، مدرسہ ایجوکیشن. اور تیسری ٹیکنیکل یا ووکیشنل ایجوکیشنل سسٹم، جہاں پیشہ ورانہ تربیت دی جاتی ہے، بچوں کو کوئی ہنر سکھائے جاتے ہیں. Each of these 3 main systems is divided into the 3 levels. یعنی جنرل ایجوکیشن ہو یا مدرسہ ایجوکیشن ہو یا آپ کی ٹیکنیکل ووکیشنل تعلیم ہو، ہر ایک میں پہلے پرائمری لیول ہے، پھر سیکنڈری لیول ہے، پھر ٹیرشری لیول ہے. پہلے 8 سال تک پرائمری لیول، 9 سے 12 سال تک
سیکنڈری لیول، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیریشری لیول ہوگا. جی دا اوور آل رسپانسبلٹی، میں آپ کی حاضری ایک دفعہ سیو کر لوں جی. 1 منٹ مجھے دیجئے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو چیٹ باکس میں لکھیے، اس دوران میں آپ کی رول کال سیو کر لوں. جی یہ سلائڈ دیکھیں آپ. The overall responsibility of management of primary education lies with the Ministry of Primary and Mass Education. جی یہ بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو پرائمری تعلیم ہے اس کی مینجمنٹ ساری کی ساری MOPME منسٹری آف پرائمری اینڈ میس ایجوکیشن کے تحت آتی ہے. یہ وزارت 1992 میں قائم ہوئی تھی. اچھا، پھر یہ جو وزارت ہے یہ پالیسیز بناتی ہے، اور جہاں تک ان پالیسیز کو نافذ کرنے کا تعلق ہے تو اس کی ذمہ داری ڈائریکٹریٹ آف پرائمری ایجوکیشن پہ آتی ہے، اور اس ڈائریکٹریٹ کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل کہلاتا ہے. میں یہ پھر بات دہرا دوں کہ بنگلہ دیش میں جو منسٹری ہے، منسٹری فار پرائمری اینڈ میس ایجوکیشن، اس کا کام پالیسیز بنانا ہے. ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا یہ ڈائریکٹریٹ آف پرائمری ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے، اور اس ڈائریکٹریٹ کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے. سشیلا ناز میں نے آپ کی بیٹے سب کی حاضری لگا دی ہے. تیسری بات، ڈائریکٹریٹ آف پرائمری ایجوکیشن اینڈ اٹس سبارڈینیٹ آفیسرز ان دا ڈسٹرکٹ اینڈ اپازیلا are solely responsible for management and supervision of primary education. پھر یہ جو ڈائریکٹریٹ آف پرائمری ایجوکیشن یہ خود بھی نگرانی کرتی ہے، اور اس کے ماتحت ضلعی سطح پہ آفس ہیں، اور یہ اپازیلا سمجھے جیسے ہمارے ہاں تھانے ہوتے ہیں نا، تو تھانے کی سطح پہ بھی ان کے مینجمنٹ ہوتی ہے جو پرائمری ایجوکیشن کی سپرویژن کرتی ہے. غزالہ کہہ رہی ہیں سر میری اٹینڈنس مارک ہو گئی ہے، کیا آپ کو اس کو ٹریننگ کو لیو کرنا ہے؟ ایسا ہے کہ میں اس وقت 55 لوگ ہیں، مجھے شامل کر کے میں آپ کی لسٹ سیو کر کے آپ کو نام بتاتا ہوں. جی مجھے اگر آپ 30 سیکنڈ دیجئے تو میں آپ کی لسٹ سیو کر لوں، اور لسٹ سیو کر کے جو ہے وہ آپ کو نام بتا دوں. یہ جو میں نے ابھی لسٹ سیو کی ہے اس میں عامر ایوب، امینہ یا آمنہ بیگم، اقصی ادریس، اقصی منور، بلال حسین، فرحانہ ساجد، فرحین، فضل مولا، غزالہ، غلام نبی، حافظہ، ہیرا اعجاز، ہما کوثر، عمران خان، اقرا زرمین کھوکھر، کاملہ افتخار یا کملہ افتخار جو بھی ہے، کفایت اللہ، کرسٹینا، جارج مسیح، مدیحہ، زہرا، ماریا راؤ، مریم ظفر، مہوش سرور، ملک، مشال نایاب کیانی، مقدس یعقوب، محمد ارسلان، محمد اویس، محمد بلال، محمد حمزہ. اور حمزہ کے بعد جناب اگلا نام ہے محمد ثانی، محمد وارث، نازیہ، نور العین، راہیلہ ذکر، ریحانہ حنیف، رمشا افضل، صبا منیر، سعیدہ خاتون، صفدر حسین، سفینہ مجید، سمر علی، سمینہ اختر، سیماب خان، سہرش کنول، شفیقہ رشید، شگفتہ فرمان، شاہ علی، شمسہ ناز، سدرہ ظہور، سونیا ریاض، رشیلہ ناز، تبسم ناز، تحریم بیدار، تالیہ افضل، وجیہہ جبین. یہ لوگ میں نے ابھی سیو کیے آخری لسٹ میں. اگرچہ یہ نام بتانا میری ذمہ داری نے، پھر بھی میں نے کہا آپ کی تسلی رہے آپ کو نام بتا دوں. ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ رہ گئے ہیں، تو جلدی سے بھئی ہم نے یہ کام بھی مکمل کرنا ہے. جی اور آخری پوائنٹ تھا نیشنل کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک از ریسپانسبل فار دا ڈیولپمنٹ آف کریکولم اینڈ پروڈکشن آف ٹیکسٹ بکس.
یہ جو بنگلہ دیش میں کتابیں اور نصاب مرتب ہوتا ہے، یہ کرنا نیشنل کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ اگلی سلائیڈ۔ ابھی تک ہم نے انڈیا اور بنگلہ دیش کا نظام دیکھا، اب ذرا کوریا کا نظام دیکھیں۔ ایجوکیشن ان ساؤتھ کوریا از پرووائڈیڈ بائی بوتھ پبلک اسکول اینڈ پرائیویٹ اسکول۔ پبلک اسکول مین سرکاری اسکول، جیسے ہمارے ہاں سرکاری اور پرائیویٹ اسکول ہیں، اسی طرح کوریا میں بھی سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے تعلیم مہیا کرتے ہیں۔ ہاں، اور اہم بات یہ ہے کہ بھئی یہ دونوں طرح کے ادارے، خواہ وہ نجی ہوں، پرائیویٹ یا سرکاری ہوں، دونوں کو گورنمنٹ فنڈنگ دیتی ہے، یعنی حکومت ان کو بھی پیسے دیتی ہے جو پرائیویٹ اسکول والے ہیں، اگرچہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کو ملنے والی رقم کہیں زیادہ ہوتی ہے اور پرائیویٹ اسکولوں کو نسبتاً کم پیسے ملتے ہیں، لیکن پھر بھی فنڈنگ ہوتی ہے۔ South Korea is one of the top performing organizations for economic cooperation and development, OECD countries, in reading literacy, mathematics and sciences, with the average student scoring 542, and has one of the world's highest educated labor forces among OECD countries. یہ بعض ممالک ہیں جن کا نام ہے OECD، ایک آرگنائزیشن بنی ہے جس کا مطلب آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس میں جو ممالک شامل ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ ساؤتھ کوریا ہے، اور ان کے ہاں جو لوگ لیبر فورس ہے، مزدوری کرتے، کام کاج کرتے ہیں، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ او ای سی ڈی کنٹریز میں ان کے پاس ہیں، اور او ای سی ڈی کنٹریز میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے بچے بھی ایوریج سطح پہ ان کے ہیں۔ ان کی ایلیمنٹری ایجوکیشن کا دیکھیں، ایلیمنٹری اسکول کنسسٹ آف گریڈ 1 to 6۔ ہمارے ہاں کیا تھا؟ کلاس 1 to 8۔ ساؤتھ کوریا میں کلاس 1 to جو 6 ہے، یہ وہاں پہ ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے۔ اچھا، اور اگر آپ سال کورین میں دیکھیں تو وہ بنتے ہیں 8 سے 13 سال، یعنی کورین ایئر اسمالر دین آر ایئر۔ یہ جو ہمارے ہاں شمسی سال ہے، عیسوی سال، اس کے مقابلے میں یعنی ہمارا شمسی سال بڑا ہے، تو ان کے سال بنتے ہیں 8 سے 13۔ اچھا، 6 to 12 ان ویسٹرن ایئرس۔ جی، یہ جو یعنی ہمارے جو 6 سال ہے وہ ان کا 8 سال بنتے ہیں، ہمارے جو 12 سال ان کے 13 سال بنتے ہیں، اس طرح کا فرق ہے۔ ہمارا کریکولم ڈفرز فرام گریڈ 1 to گریڈ 3 6 گریڈ، 1 سے 2 گریڈ کا کریکولم اور ہے اور 3 سے 6 کا کریکولم اور ہے، یہ اس طرح ان کا فرق ہے۔ گریڈ 1 سے 2 تک وہ کیا کرتے ہیں جی کوریا والے؟ کورین زبان نمبر 1 لکھا کورین، پہلی دوسری جماعت میں وہ کورین زبان سننے کی، بولنے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی مہارت دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میتھمیٹکس، تیسرے نمبر پر ڈسپلن لائف ایک مضمون ان کا ہے، چوتھا سینسیبل لائف، پانچواں انجوائبل لائف، اور اس کے بعد فزیکل ایجوکیشن۔ یعنی آپ دیکھیں کوریا تو ان کی اپنی زبان، کورین زبان ان کی اپنی ہے، اس کے علاوہ وہ ریاضی سکھاتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں 1 2 3 4 جو سبجیکٹ ان کے ہیں کلاس 1 اور 2 کے، وہ ان کو انسان بنانے کا کام سکھاتے ہیں۔ ذرا اپنے ہاں کا نصاب پہلی دوسری کلاس کا اور یہ کوریا کے نصاب سے موازنہ کریں۔ ہمارے ہاں کوئی شخص نظم و ضبط کا حامل نہیں ہے، قانون توڑنا ہر شخص اپنا پیدائشی اور فطری حق سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سینسیبل لائف گزارتے نہیں ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا ہمیں نہیں آتا ہے، ہم تو روتے پیٹتے رہتے ہیں۔ اور آپ ہماری صحت دیکھیں، ہسپتال میں چلے جائیں، کہا پرائیویٹ ہو سرکاری، مریضوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، ہر شخص بیمار ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن میں یہ بتاتے نہیں ہیں کہ تندرست کیسے رہنا ہے، بیلنس ڈائٹ کیا چیز ہے، ایکسرسائز کیسے کرنی ہے، کیا کھانا کیا نہیں کھانا۔ تو وہ قومیں جو دنیا میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو کس لائن پہ تعلیم دے رہی ہیں ذرا دیکھیے۔
اور پھر اپنے گریبان میں ذرا منہ ڈال کے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب ان کا بچہ کلاس 3 میں چلا جاتا ہے، 3 4 5 6 میں، تو یہ جو 4 سال ہیں ان میں بچہ کیا پڑھتا ہے؟ ان میں بچہ پھر کورین زبان اس کو پڑھاتے ہیں، لیکن انگریزی بھی. ہمارے پہلی کلاس سے وہاں تیسری کلاس سے انگریزی پڑھاتے ہیں. مارل ایجوکیشن، اخلاقی تعلیم دیتے ہیں، معاشرتی علوم، ریاضی، سائنس، آرٹ، میوزک، پریکٹیکل آرٹس اور فزیکل ایجوکیشن. تو یہاں سے آپ موازنہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں اور کوریا والے کیسے پڑھا رہے ہیں. جاپان کی بات. Entrance into elementary school is a major step in a child's life. Preparation begins several months in advance. A mother attends meetings sponsored by the school that her child will attend. میرے ایک دوست گزشتہ سال جاپان، یہاں وہ اسکول چلاتے ہیں، پرائیویٹ اسکول، میرے ہمسائے ہیں، میرے دوست ہیں. تو لاسٹ ایئر ہی وزٹڈ جاپان ٹو سی دیئر ایجوکیشنل سسٹم. تو واپس آ کے انہوں نے مجھے جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو ہی ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ رجسٹرڈ ہوتا ہے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ فلاں اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں کی طرح کہ جی وہ پیرنٹس دیکھیں گے کہ کس اسکول میں اور کتنے مہنگے اسکول میں جانا. نہیں، یہ فیصلہ اسی وقت ان کو میسج وغیرہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ فلاں اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا. اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں گنجائش ہے، وہ اگلے 5 سال کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ. اور پھر یہ بھی ہے کہ اسکول میں ان کے بچے کو داخل ہونا ہے، بچے کی ماں کو بچے کو داخل ہونے سے کئی بار اسکول میں جانا پڑتا ہے، کئی میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی اسکول والے بتاتے ہیں کہ ہم یہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں ایسے گائیڈ کریں، یہ کریں وہ کریں. تو یہ ان قوموں کی بات ہے جو اپنے مستقبل کا تحفظ اس طرح کرتے ہیں. اور ان کی فلاسفی آف ایجوکیشن کیا ہے؟ Two important assumptions underlie much of Japanese elementary and secondary education practices. One is that virtually all children have the ability to learn well and to master the regular school curriculum. پہلا تو ان کے ہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے بچے جو ہیں وہ سیکھنے کی اور عمدہ سیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لائق نالائق کوئی نہیں ہے. فیصلہ کون لوگ کر بیٹے؟ وہاں پہ میئر ہیں، ہر شہر کا ایک میئر ہے اور میئر کا آفس ہے. اس میئر کے آفس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، بچہ جس محلے میں پیدا ہوتا ہے اسی لوکیلٹی میں اس کا اسکول ہوتا ہے، تو یہ فیصلہ وہ کرتے ہیں. The second is that certain habits and characteristics such as diligence and attention to detail can be taught. پہلا ان کا کیا مفروضہ ہے، کیا سمجھنا ہے کہ ہر بچہ یکساں اہلیت رکھتا ہے، وہ سیکھ سکتا ہے. دوسرا ان کا یہ بیلیف ہے کہ بعض عادتیں اور خصوصیات ایسی ہیں جیسے محنت وغیرہ اور توجہ فوکس کرنا، یہ ہر بچہ سیکھ سکتا ہے اور یہ ہمارے بچے کو سکھا سکتے ہیں. آل ایلیمنٹری اسکولز یوز ایجوکیشن ٹیلی ویژن. کہاں جی؟ تو وہاں پہ ہر اسکول کے ساتھ ایک کوئی ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ ان کی سروسز ہیں جو ٹی وی پہ بھی پڑھاتے ہیں. لیکن یہ پروگرام بڑے پاپولر ہیں لیکن 15 منٹ سے لمبے نہیں ہیں، ہر بچے کے لیے 15 منٹ. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ سائنس اور میتھمیٹکس پہ بہت زور دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سائنس اور میتھمیٹکس آ گیا تو گویا آپ جو ہیں وہ ایک بنیاد بچے کو فراہم کر دی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جاپان ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے. تو میتھمیٹکس کو وہ بہت اہم سمجھتے ہیں. یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لینا ہے کسی بھی مضمون میں، لیکن میتھمیٹکس کا ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ہوگا. تو میتھمیٹکس اور سائنس کو جاپان میں بہت اہمیت دی جاتی ہے. کینیڈا جو آپ جانتے ہیں کہ یہ نارتھ امریکن کنٹیننٹ میں ہے، بہت بڑا ملک ہے، زمین اس کی بڑی ہے، خوبصورت ملک ہے. اس میں کنڈر گارٹن سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، 1 سے 12ویں تک. بچے جو ہیں وہ اسکول جانے کے پابند ہیں. جو والد نہیں بھیجتا اس کو آپ کو معلوم ہے وہ اس کو سزا بھی دیتے ہیں.
پھر کینیڈا جو ہے وہ بائی لنگول کنٹری ہے، یعنی وہاں پہ دو زبانیں، بائی کا مطلب دو، جیسے بائی سائیکل جس کے دو ٹائر ہوں، انگلش لینگویج اور فرینچ لینگویج وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے، یہ بہت ضروری زبانیں ہیں۔ اور 4 سے 5 سال میں کی عمر میں کینیڈا میں پری اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 6 سے 7 سال کی عمر جو ہے وہ گریڈ 1 میں بچہ جاتا ہے، اسی طرح 7 سے 8 سال کا بچہ گریڈ 2 میں، اور اس طرح ہر سال وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور کریکولم جو ہے اس میں میتھمیٹکس، ریڈنگ پہ بڑا زور ہے ان کے ہاں، اچھا آرٹس وغیرہ، انگلش لینگویج پڑھاتے ہیں، فرینچ پڑھاتے ہیں، سوشل اسٹڈیز ہے، ہسٹری ہے، جغرافیہ، سائنس، میوزک، فزیکل ایجوکیشن، یہ سبجیکٹ وہ پڑھاتے ہیں جناب۔ دیٹ واز آل فرام مائی سائٹ۔ اب یہ ایک دو سلائڈ آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، پہلے پرائیویٹ اسکول بہت کم تھے، آج پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کی حاضری جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر سیو کر لوں۔ ویسے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، آپ 1-2 منٹ میں کوئی سوال آپ نے کرنا ہو وہ کر لیں۔ میں اپنا لنک دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، اس لیے ہے کہ وہ جو لوگ جوائن کر لیں گے ان تک تو یہ بھی پہنچ جائیں گی میری سلائیڈز وغیرہ، اور جو لوگ بھی جوائن نہیں کر پائیں گے پھر مجھے مسئلہ ہوگا بار بار یہ بھیجنے والا۔ تو کائنڈلی ابھی 50-51 لوگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ، یعنی کمپلشن پابندی بالکل نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے جوائن کرنا چاہیں گروپ میں آ جائیں، تو ان کو وقتاً فوقتاً یہ ورکشاپ سے ریلیٹڈ چیزیں انشاءاللہ میں بھیجتا رہوں گا۔ آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو میں آپ کے سوال کا انتظار کر رہا ہوں۔ جو آج ہم نے دیکھا، کوئی بات سمجھ میں آنے سے رہ گئی ہو تو آپ فیل فری ٹو رائٹ یور کوشچن ہیئر، اینڈ انشاءاللہ تعالی آئی ول آنسر یور کوشچن۔ جی آئی ایم ویٹنگ فار یور کوشچنس۔ ماریا راؤ، تھینک یو، ویلکم۔ پھر بھی کوئی بات سمجھنے سے رہ گئی ہو تو سر میں نے آج کل ورکشاپ ریکارڈ کر لی آپ نے یوٹیوب چینل فورسز MCQ فاؤنڈیشن پر۔ سر میں نے آج کل ورکشاپ ریکارڈ کر لی اپنے یوٹیوب چینل۔ یہ فضل مولا صاحب آپ مجھے یہ میسج کیجئے گا، آپ کو اپنا میں سیل نمبر دے رہا ہوں، آپ اس پہ مجھے میسج کیجئے۔ میں آپ کا شاید سوال سمجھ نہیں پایا، آپ اردو میں لکھ دیں۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، تو اس پہ آپ میسج کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو پھر دیکھ کے رپلائی کرتا ہوں۔ سیدہ خاتون، او بھائی اتنی تعریفیں نہ کریں، زندگی کا سب سے اچھا لیکچر سر آپ کا تھا، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جی، تھینک یو، آپ کے کمنٹس کا میں ممنون ہوں، آپ نے توجہ سے باتیں السلام سنی۔ علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فضل، آپ دیکھ رہے ہیں گروپ میں پھر کوئی اگر آپ کا سوال ہوا، کوئی بات کرنی ہو تو آپ گروپ میں کر دیجئے گا، میں کوئی 1 منٹ کے بعد آف لائن ہو جاؤں گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، دین و دنیا کی سعادتیں آپ کے حصے میں آئیں، اور آپ کوئی ایسا کام کر جائیں جو آپ کے نام کا حصہ بن جائے، آپ کی پہچان بن جائے،